शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त हम दीना के इलाके बेरेटा में मौजूद हैं और यहाँ जो नाखुशगवार और बदकिस्मती से अटा वाकया पेश आया है उसको देखते हुए लिटरली इस पूरे इलाके में खौफो हिरास का समा है। यहाँ पर लिटरली ये हालात हैं कि दीवारें जो है वो छननी हुई हैं। यहाँ पर 2 मर्द और 2 ख्वातीन की जान ले ली गई है और जान ली भी सफाकियत के साथ गई है कि अल अमान अल हफीज। मारने वाले भी अपना खून, मरने वाले भी अपना खून, यानी अपनों ने ही अपना खून बखेरा है। ये आप देख सकते हैं मेरे बाएं जानिब ये गोलियों के निशान है, ये गोली का निशान है, ये गोली लगी है, ये गोली है, ये गोली का निशान है, ये गोली का निशान है, ये गोली का निशान है। और ये सब गोलियों के निशान जो हैं, ये मैंने आज तक ऐसा केस रिपोर्ट नहीं किया जिसमें मारने वाले बदबख्त लोग जिंदगी और मौत के फैसले अपने हाथ से करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग, ये तमाम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ने इनको इज्जत दी, अल्लाह ने इनको पैसा दिया, अल्लाह ने इनको बेहतर माहौल में अपने बच्चों को परवान चढ़ाने का फैसला किया, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम अपने बच्चों को तन्हाई देंगे। इन्होंने फैसला किया कि हम अपना खून बहाएंगे और उसके बाद हमारी ख्वातीन और हमारे बच्चे रुलेंगे, हम जेलों में जाएंगे और ये लोग कैसे हमारे मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। हम अपने हाथों से उसको तारीक करेंगे और जब अपना मुस्तकबिल तारीक करेंगे वह अपने प्यारों का भी मुस्तकबिल तारीक करेंगे। अब यहां पर भी आपको दिखाता हूं जी, ए भी गोली है, ए खंबे में भी गोली लगी हुई है। पैन करें जी, इधर आए, इधर से आए, ये भी गोली लगी है, ये भी गोली लगी है, ये भी गोली लगी है, ये भी गोली लगी है। यानी बाकायदा वो सेमी ऑटोमेटिक गन्स लेकर आए हैं और मारने वाले जो हैं उनमें से कुछ लोग इटली से आए और कुछ लोग बर्तानिया से आए हैं। इरादा ये है कि वो आएंगे, एक शादी खाएंगे, शादी खाने के बाद वलीमा खाएंगे, वलीमा खा के अपने प्यारों को कत्ल करेंगे और कत्ल करने के बाद जहाजों पर बैठेंगे और ये जा वो जा। लेकिन मालिक कायनात को कुछ और मंजूर था। 7 लोग इनमें से गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो अपना बोरिया बिस्तरा अपनी फैमिलीज को लेकर यहां से मफरूर हो रहे थे और सियालकोट एयरपोर्ट से कुछ लोगों को पकड़ा गया और बाकियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। फैमिली से मिलवाऊंगा, इनका दर्द दिखाऊंगा, इनकी तकलीफ दिखाऊंगा। मैं इस घर में दाखिल हो रहा हूं तो ये वो जाए वकूआ है जी, यहां से दाखिल होते हैं असले के जोर पर बदबख्त। ये दोनों बदबख्त रजील इंसान मुसल्ला होकर अपने ही एक अजीज को बाहर गली में कत्ल करते हैं, फिर यहां पर अपने एक अजीज बहनोई जो इस घर का है उसको कत्ल करते हैं। बहन की लाश यहां पड़ी है एग्जैक्टली इस जगह पर, वालिदा जो है वो यहां पर पड़ी है। यानी इस इलाके में, इस घर में ऐसे लगा जैसे कोई फिरौने सानी आया था और वो आया है और वो फिर कर चला गया है। फैमिली से मिलवा रहा हूं, इनकी कहानी, इनका दर्द इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। की होया जी? ओए बच्चा जुल्म होया है, जालिम आ गए, दरवाजा खड़का के अंदर बाहर। मेरे पोती दे घर वाले पहले मारा ने, फिर मेरी नूह ने मारा ने, मेरे पोते कि पागल है सन, दिमाग खराब सी, बुआ खुला है, बुआ मार कर आगे चला आया मकान के ऊपर चढ़ गया, थोड़ियाँ सीढ़ियाँ पर। उधर मेरे पोते को मेरा पोता नस गया, चौथा नंबर, पंजवा नंबर नस गया, नस गया, मुड़ के वापस आ गया। खुदा जाने मेरे बड़े पोतरे को बाहर दोबारा उसने मारा है, बहुत जख्मी की। मैं दरवाजे पे आई, मैं गिर तुसी घर ही सो? इस दरवाजे पे आई, उस दरवाजे से। अच्छा, थोड़ा फैसला, थोड़ा फैसला। मेरे बेटे के बेचे, मेरे बेटा या उसके बेटे थे, वो पोती पोता, मेरी नूह, मेरी पोती के घर वाला। नहीं तो आप गोली की आवाज सुन के आए थे? नहीं, मेरे कान बंद थे, मेरे कान नहीं सुनाई देते थे। मैं पहले ही न के ऊपर गुर जाती,
میرے بعد میں کسی نے دسا، میں آئی جب آئے ہیں تو یہاں پر لاشیں پڑی تھیں؟ لاشیں پڑی تھی، 4 لاشیں پڑی۔ واپس گیا، دوبارہ میرے پوتے بڑے کو دوبارہ مارا، بہت ظلم کیا، بہت ظلم، کوئی انتہا نہیں رہی، کوئی ان کا قصور نہ تھا۔ کرے چھوٹے میرے پوتے نہ کوئی بات چیت ہوئی تھی، کوئی اس نے گالی۔ کیا آپ کے یہ رشتہ دار تھے؟ جی رشتہ دار ہی تھے، میرا کوئی بانجا لگتا تھا، مارنے والا بھی؟ جی بانجا لگتا تھا میرا۔ مارنے والا آپ کا بانجا ہے اور مرنے والے آپ کے پوتے تھے، میری نوح تھی، میری پوتی کے گھر والا تھا، بالکل بے گناہ، بالکل بے گناہ۔ میں کوئی جائیداد کا تنازع نہیں، بالکل کوئی کسی رشتے کے لین دین نہیں، بالکل کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں، میرا ایمان حاضر ناظر ہے، بالکل کوئی بات۔ میرے پوتے چھوٹے کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی گالی کے کیا، چھوٹے پوتے کو مارنے کے لیے آئے، اس نے انہوں نے کیا کہ نہ مارو، نہ مارو، نہ مارو، انہوں نے انہوں کو مار دیا۔ یعنی چھوٹا پوتا نہیں ملا، جس کو مارنے آئے تھے وہ ہاتھ نہیں آیا، تو پھر جو سامنے آیا اس کو مارتے گئے، مار دیا۔ یعنی حیوانیت، درندگی جو ہے اس حد تک تھی۔ توبہ میں اللہ تعالیٰ صبر دے۔ ظلم کیا نے، ظالموں کی طرح ظلم کیا، ایسا ظلم، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، میں نے نہیں۔ اما یہ باہر چلے گئے ہوئے تھے، یہ تو باہر رہتے تھے؟ باہر سے آئے تھے، شادی تھی ان کی، بانجی جن نے مارا ہے ان کی بانجی اور بانجے کی شادی پہ آپ لوگ بھی گئے ہوئے تھے؟ نہیں، انہوں نے سانو نہیں بلایا۔ آپ لوگ نہیں بلائے؟ نہیں بلایا انہوں نے۔ تو یہاں پاکستان میں کوئی جھگڑا ہوا تھا کہ یہ باہر تھے جب جھگڑا ہوا تھا؟ باہر سے کو فون پہ میرے پوتے چھوٹے سے فون پر ہونے والی معمولی تلخ کلامی کے نتیجے میں بدبخت لوگ پاکستان ایک شادی پر آتے ہیں اور یہیں پر آ کر ایک منصوبہ بندی کے تحت باقاعدہ پلان کر کے خون کی ہولی کھیلتے ہیں، اور اس خون کی ہولی کے نتیجے میں اس وقت اس گھر میں صف ماتم ہے، اور پوری آبادی جو ہے یہاں پر خوف و ہراس کا معاملہ ہے، اور باقاعدہ گلیاں چھلنی ہیں۔ السلام علیکم چاچا جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اللہ تو صبر دے، ٹھیک جی، اوکھا ویڑا ہے، گزر جائے گا۔ دیکھیے کوئی اندازہ، کوئی توقع اس شردے کدن دی کوئی خیال بھی کسے پاسو سی؟ کسے پاسو خیال تک نہیں سی جی۔ میں سرگودے دے رہن والا ہوں، 180 والی جنوبی دے نال چوکتی چک جنوبی اتھے دا، سانو خبر ملی کہ تہاڈا داماد جڑا فوت ہو گیا۔ اسی اتھوں تیار ہوئے ہیں، جلے تیار ہوئے ہیں تے 7:45 بجے اے ٹی وی اپنے موبائل دے وچ اے چارے مطلب کہ خبراں پہنچیاں، پھر کچھ لوگ اسی آ گئے ہیں تقریباً ایتھے 12 بجے رات نو، کچھ سویرے 10 بجے پہنچے ہیں، کیونکہ 4 بجے اتھے بیٹھے۔ مینوں ایک گل سمجھاؤ چاچا، اے تے ٹھیک ہے نا، دشمنی کی سی، میں دشمنی لب رہے ہیں، دیکھو میری گل سنو، مسئلہ پتہ ہے کی گل ہے، میں اماں تو بھی یہ سوال پوچھے ہے کہ خون دماغ تے سوار ہونے دی کوئی وجہ ہوندی ہے؟ کوئی وجہ نہیں سی۔ کوئی پاگل آدمی ہوندا ہے جن دے دماغ تے ہر وقت ہی خون سوار ہے؟ بس وہ یہی سمجھو، ایس میرے بھانجے نال میرا بھانجا ہے، یہ میرا چھوٹا بھانجا ہے، اور میری بہن سی مرن والی، میرا بھانجا سی مرن والا، اور میری بھانجی سی مرن والی، اور ساڈا دماد سی مرن والا۔ تو مرن والے کی لگدے سن؟ کوئی نہیں، ساڈے کچھ نہیں سن لگدے۔ اماں دے رشتہ دار؟ اماں دے رشتہ دار سن، مگر ساڈے رشتہ دار اسی سلا لی دے ہاں، یا اس 134 جنوبی ساڈا ویسے لنگر پور نہیں ہے گراں، اتھے دیاں پچھوں اتھے زمین نہ کسے وڈ کے۔ چاچا ہن کی ہوئے گا؟ کل نو کوئی برادری وچ پائے گی، کہے گی صلح کرو، کیس منہ نال تے کیس جگرے نال کرو گے کہ مقابلہ کرسو، کیس لڑسو، کی کرسو؟ جی گورنمنٹ کا فیصلہ جو آپ لوگوں نے کر دیا، حکومت نے انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کرنا تو انصاف کریں، بس ہمیں تو انصاف چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں وہ اپنے بچوں سے پیار کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا مستقبل روشن بہت کرنے پیار لگتے کیا ہیں، بچوں سے، بہت انہوں نے تو اپنے بچوں کو بھی تباہی میں ڈال دیا۔ بالکل حقیقت وہ بات بھی روتے رہیں گے، وہ بھی خاندان اپنا بھی برباد کر دیا۔ ہو گیا۔ ہمارے کو انصاف چاہیے، ہماری بہن، ہمارے بھانجا، ہماری بھانجی اور ہمارا داماد انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار اور سرکاری ادارے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے
لٹرلی امتحان کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. اس اسپیسیفک کیس میں اذیت کیا ہے, عذاب کیا ہے کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں, دادے کی کیسز پوتا لاڑا ہوتا ہے. خدا کے لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام میں بھی جسٹس ڈیلیڈ, جسٹس ڈینائیڈ ہے. وہ انصاف جو تاخیر سے ملے اس کو انصاف نہیں سمجھا جاتا. اس چیز پر سوچئے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ دلاور صاحب موجود ہیں. یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنے ایک بھائی کی لاش گلی میں سے اٹھائی ہے, بہنوئی کی لاش دروازے سے اٹھائی ہے, بہن کی لاش یہاں پڑی تھی, ماں کی لاش یہاں پڑی تھی. اور مسئلہ کیا تھا کہ عزیز داری میں ٹیلی فون پر ایک تلخ کلامی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد طوفان کی طرح آئے ہیں اور ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے چلے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں. یہ سبز پاسپورٹ پر کوئی ولایت رہتا ہے یعنی برطانیہ رہتا ہے, تو کوئی اسپین اور اٹلی رہتے ہیں. شادی پر آئے اپنے گھر میں آ کر یہاں تباہی پھیلا کر, اور خود اب بیہائنڈ دا بارز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, آپ لوگوں کو صبر دے. سر جی ہویا اس طرح, ایمانداری سے بات, ایمانداری سے ہویا اس طرح میں کہ میری مدثر لڑکا نال والے پنڈ دا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ. ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਦਰਿਆ. ਚੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਦੱਸਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣ ਦੁਕਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਪਸ, ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮਸਲਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੂਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਫੂਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਖੂਹ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ. ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਕਲਾਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਇਸ ਜਮੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ. ਮੁਦੱਸਰ ਜਮੀਲ ਦਾ ਤਲਕਦਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ. ਉਹ ਮੁਦੱਸਰ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਜਮੀਲ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਹੈ. ਓਏ ਮਾਰ ਕਰਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਮਾਰ ਗਏ. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੁਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ. اور یہ یہاں کی کہانی نہیں ہے, پورے وطن عزیز میں مائیں پال پال کے پوس پوس کے اپنے بچے کو بڑا کرتی ہیں کہ کل میں اس کے سائے میں بیٹھوں گی. ایک بدبخت نشہ کر کے آتا ہے, آ گیا لاش پہ یہ ماں دیکھو, جا ماں تیری عمر ان تباہ ہے. اچھا جی. اس نے مینوں فون کیتا, انہیں مینوں گالاں کڈیاں, میں انہوں کڈیاں. جمیل نے مینوں آندا بھی میں تینوں آ کے ملساں. میں ٹھیک ہے. یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ 1 مہینہ پہلے کی بات. 1 مہینہ پہلے کی. وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آ کے آپ کو ملوں گا. بولا ٹھیک ہے آ جانا. پھر میں نے 10-20 دن رہا ہوں ادھر اپنے گھر میں. پھر مجھے گھر والوں نے کہیں بھیج دیا تھا اپنے رشتہ داروں. آپ کو پتا تھا جمیل وغیرہ آئے ہوئے ہیں, میں ادھر ہی رہا ہوں کچھ دن. اچھا. پھر میں اپنے میرے گھر والوں نے, میرے بھائی نے مجھے بھیج دیا تھا کہیں رشتہ داروں کے گھر میں. امن قائم رہتا ہے, امن قائم رہے. پھر میں چلا گیا تھا. پھر میں نے باہر جانا تھا. ابھی میں اپنی امی کو شب قدر پہ ملنے آیا تھا, اور بہنوئی میرا اور میری بہن شام کو آئے تھے. شب قدر ہے, چلو ادھر ہی کھانا وغیرہ کھائے گا, ہم نے بلایا ہوا تھا. باہر کہاں جانا تھا آپ نے؟ میں نے ایران جانا تھا. میں ملنے کے لیے آیا تھا امی اور اپنے سب گھر والوں کو. میں آیا ہوں, بہنوئی بھی میرا گھر میں آیا ہوا تھا, بہن بھی میری آئی ہوئی تھی, شب قدر تھا اس لیے. اور جب میں اپنے گھر میں تھا, پہلے یہ میرے بھائی کے گھر میں گیا. میرے بھائی جس میرے بھائی کا مڈل ہوا ہے نا, اس کا گھر وہ دوسری طرف ہے, اس کے گھر کی طرف گئے ہیں. ادھر 8 آدمی تھے, ادھر فائرنگ وغیرہ کی یا ٹھڈے وغیرہ مارے ہیں. باہر نکل, وہ گھر میں نہیں تھا. باہر نکل یہ وہ ان کو گالیاں دی ہیں. پھر ادھر سے ایک اور لڑکے کے گھر میں گئے ہیں, عمران اس کا نام ہے, وہ ان کے ساتھ اٹلی ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی مسئلہ تھا. یہ سارے آدمی ادھر گئے ہیں, اس کے گھر میں گالیاں دیتے رہے ہیں, وہ بھی گھر میں نہیں تھا. ادھر سے پھر میرے گھر میں آیا. میں نشہ نشہ تو نہیں کیا ہوا تھا جانوروں کی طرح سر؟ ایک آدمی نے نشہ کیا ہوا تھا نا, جو ساتھ تھے, ساتھ انہوں نے نہیں نہ کیا تھا. ایک آدمی نے نشہ کیا ہوا تھا. اگر کیا بھی ہے تو جمیل نے کیا تھا. جو ساتھ اس کے وہ لڑکے تھے, اس کے بانجے تھے, وہ تو جوان تھے سارے, انہوں نے بھی نشہ کیا ہوا تھا. شاہ نالو شاہ دے وفادار زیادہ تیز ہوندے نا. پھر سر وہ آئے ہیں ادھر سے, میرا بھائی اور میرا بہنوئی ادھر باہر نا. بھائی میرا ادھر, بہنوئی میرا ادھر کھڑا ہوا تھا, انہوں نے ادھر سے بریسٹ مارا ہے, میرے بہنوئی کو ادھر لگا ہے. میں اس وقت اندر تھا. بھائی کس یہاں پر آئیں گے ذرا, جی لے کے چلیے گا. یہ اس سائڈ سے آئے ہیں گلی میں؟ جی, وہ سائڈ سے آئے ہیں.
यहाँ सामने से आए दाएं से बाएं से इधर सज्जो खब्बे सज्जे खब्बे पासे अच्छा जी वो तो बस्ट मारिया ने ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਸਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ हाँ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਪੋਚੇ ਆਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ए खून दे निशान आली है कि ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ए खून दे निशान ने आली ਜਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਸਰ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨਾ ਯਾਸਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਤਰਸ਼ਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕੜਦੇ ਵੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਸੀ ਕੋਈ 8.5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਕਰਤੇ ਜਾ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪਿਓ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਨੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਨੋਈ ਮੇਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਟੱਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਨੋਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਸੇਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਮਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 28-29 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ 8 ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਸੀ ਕੋਈ 4 ਭਰਾ ਦੇ 4 ਭੈਣ 7 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹਾਏ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੁੜਿਆ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਾ ਕੋ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ ਗਿਆ ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਯਾਸਰ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਚ ਖਲੋਤੇ ਯਾਸਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮਤਰਸ਼ਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮੁਤਰਸ਼ਦ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜਮੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਆਪ ਮਾਰੇ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਮੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰੂਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਆਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੀਜੇ ਕਰਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੀਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਲੀ ਜੇ ਉਹ ਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਅਸਲਾ ਚਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਐ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ 7 बच्चे ने भाई साहब आप भी हवालात पर हैं वो खुद भी हवालात में पड़े हैं भाई साहब वो मर्दानगी किस काम की जो मर्दानगी आपकी ख्वातीन को थानों और कचहरियों के धक्के लगवा दे हमने मर्दानगी उस 2-4 मिनट के गुस्से को या 1 घंटे आधे घंटे के गुस्से को समझ लिया हुआ है मेरे ख्याल में मर्दानगी मामला फहमी है अब ख्वातीन के साथ पाकिस्तान से फरार हो रहे हैं साइया ने फड़ करते ने चुक के अंदर वाला आते मारने चल मेरा बच्चा इत्थे बह
برائے کرم ہمیں اس چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ یہ ہمیشہ بدبختی لاتا ہے. بدبختی اس گھر کے لیے تو آئی. ان کے 4 لوگ مارے گئے ہیں, 8 بچے یتیم ہو گئے, یہ خود بھی یتیم ہو گئے, ان کی بھی ماں مر گئی ہے, یہ خود بھی یتیم ہو گئے ہیں, اور ان کے بھی پلے کچھ نہیں ہے. تو میں آنیسٹلی بتاؤں, ہمارے یہاں بزرگ کہہ گئے ہیں کہ رب دیوے تے جر کے کھان والا دیوے, ایسا نہ دے جو کودنا شروع کر دے. سوچئے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں دینا میں ہونے والی بدبختی آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں, اور خواہش بہت سادہ سی ہے کہ نظام عدل اور نظام انصاف اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ حق اور ناحق میں تمیز اور تفریق کی جا سکے. بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گن کلچر اتنا کامن ہو گیا ہوا ہے کہ اب گلی محلوں میں پھرنے والے بچوں کو بھی وہ شخص اچھا لگنے لگتا ہے, بھانے لگتا ہے جس کے کندھے پر بندوق ہوتی ہے, یا دوسرے کو اوئے توئے کر کے بات کرتا ہے, گالی دے کر بات کرتا ہے, غنڈہ گردی اور بدماشی کے ساتھ بات کرتا ہے. لہٰذا آج شریف آدمی کمزور محسوس ہوتا ہے, بدبخت آدمی طاقتور محسوس ہوتا ہے, اور اسی کا شاخسانہ جو ہے وہ یہاں دینا میں سامنے آیا, اور نتیجتاً 4 افراد یعنی 8 بچے یتیم ہوئے ہیں. 4 افراد کے قتل ہونے کا مطلب ہے کہ 8 معصوم بچے جن کی عمریں 10 سال سے کم ہیں, ان کو یتیمی کی جانب دھکیل دیا گیا ہے. وہ بچے کل تلاش کریں گے کہ ہمارا ابا کہاں گیا, کچھ بچے تلاش کریں گے ہماری اماں کہاں گئی, کچھ ایسے ہوں گے جو ابا اماں دونوں کو تلاش کر رہے ہوں گے, ساتھ میں نانی کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں. ہمارے ساتھ جرار حسین میر صاحب موجود ہیں. ہماری آنکھیں ہیں, ہمارے کان ہیں دینا میں, اور نیو نیوز کے لیے یہاں پر نمائندگی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. مزاج اچھے ہیں؟ یہ دینا کا مزاج کچھ اچھا نہیں لگ رہا, کیا وجہ ہے؟ دینا کا مزاج نہیں, پورے پاکستان کا ہی مزاج ایسا بن چکا ہے کہ یہاں جو ناجائز اسلحہ ہے وہ لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ وہ اس کو اسی طرح یوز کرتے ہیں. جیسے ابھی جو ہمارے برٹا علاقہ میں قتل ہوئے ہیں, یہ صرف ناجائز اسلحے کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے پاس جو فارن کا پیسہ, جو فارنر آتے ہیں یہاں, اوورسیز پاکستانی آتے ہیں, ان کے پاس اتنا ناجائز اسلحہ ہے, ناجائز پیسہ ہے, جس کو وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. بلکہ کیا انہوں نے ان علاقوں کو ڈسٹ بن سمجھ لیا ہے کہ جو کام وہاں نہیں کر سکتے وہ یہاں پر آ کر کرنا ہے؟ میاں صاحب, اگر پورے پاکستان کا آپ دیکھیں نا کہ یہی حساب ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں آتے ہیں وہ اپنی دشمنیاں نپٹاتے ہیں, اور ساتھ ہی اوورسیز پاکستانی وہاں اپنے اپنے ملکوں میں فرار ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اشتہاری ہوتے ہیں اور 10 سال ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اور ہماری عدالتوں کا جو سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ یہ جرم بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ابھی اس واقعے میں اسپیسیفکلی ہوا کیا ہے؟ کیا ان کی مخاصمت کیا تھی؟ کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا, کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا, کیا تھا؟ کیونکہ ایک تو صحافی کی نظر ہے اور دوسرا موقف ہے فیملی کا. فیملی کا موقف اپنے مطابق ہوگا. آپ کی نظر نے کیا دیکھا ہے؟ میری نظر نے اس علاقے میں یہ جو جرم دیکھا ہے, یہ جو جرم ہوا ہے, یہ ظلم ہوا ہے. ایک معمولی تلخ کلامی جو کہ ان کی اپنی تھی, اس کو انہوں نے پورے خاندان کو ختم کر کے اپنی پیاس جو ہے بجانے کی کوشش. اختلاف زن کا تھا, یہ زر کا تھا, یہ زمین کا تھا؟ کس کا اختلاف؟ یہ نہ زر کا تھا نہ زمین کا تھا, صرف انا پرستی ہے. جو انہوں نے معمولی جو رنجش ہے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ایک خاندان کے 4 افراد جو کہ دنیا سے گئے, اور ان کی جو اولاد ہے, جیسے 8 بچے ہیں, ایک بھائی کے 4 بچے ہیں اور ایک بہن کے 4 بچے ہیں, وہ یتیم ہو گئے. ابھی مجھے پتا چلا یہیں پر آنے کے بعد کہ جو قاتل ہے ان میں سے بھی قاتل کے بھائی جو کہ اندر اریسٹ ہے اس ٹائم, اس کو 18 سال بعد اللہ نے بیٹی دی تھی, اور وہ صاحب بھی گل کھلا کر خود اندر پڑے ہوئے ہیں. جب یہ دولت کا نشہ
آنکھوں پہ چڑھا ہوتا ہے, دماغ پہ چڑھا ہوتا ہے, اس وقت یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. وہ صرف اس دولت کے نشے میں ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں, بعد میں ہو سکتا ہے ان کو بھی افسوس ہو, لیکن فی الوقت تو جو دولت کا نشہ ہے. پولیس نے اس پہ کیا کام کیا؟ پولیس نے اس سلسلے میں جو ایف آئی آر لانچ کی ہے اس میں انہوں نے مدعی کو سنا ہے اور جو چشمدید گواہ ہیں ان کو سنا ہے. ریکارڈ وقت میں گرفتاریاں نظر آئی ہیں. ہاں, ریکارڈ وقت میں گرفتاریاں, اور یعنی کہ یہ اپریشیٹڈ بات ہے کہ دوسرے اضلاع کے ایئرپورٹ پہ وہ جا رہے تھے, جیسے 5 لوگ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور 2 لوگ جو گجرات سے گرفتار ہوئے ہیں. یہ گجرات کہیں پر پناہ لیے ہوئے تھے کہ کیا؟ ڈیفینیٹلی جو پولیس کا نظام ہے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ان کے جو نمبر ٹریس کیے ہیں, اس کے بعد پھر لوکیشن ٹریس کی ہے, اور لوکیشن ٹریس کر کے انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین, میرے آج یہاں دینا میں آنے کا ایک مقصد ہے. پاکستان میں مختلف جگہوں پر کہیں نہ کہیں حادثہ, کہیں نہ کہیں واقعہ خونریزی کا ہوتا رہتا ہے. اس کیس کو رپورٹ کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف کیس سامنے آیا ہے, جس میں بیرون ملک سے اپنے ہستے بستے خاندان کو اجاڑنے کے لیے, یہاں تو جو کیا آپ نے کیا, اپنے پیاروں کو بدبختی کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے اپنی محنت سے کمائی ہوئے پیسے کو پاکستان پولیس کے حوالے کرنے کے لیے مبینہ طور پر یا پھر نظام عدل میں پانی کی طرح بہانے کے لیے آپ نے چوز کیا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے, وہاں پر آپ کو بدبختی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. آپ یہاں آئے, آپ نے آ کر اپنی تلوار اپنے پیاروں پر چلائی, ان کے 4 2 مرد 2 خواتین, ان کی جان لی, 8 بچوں کو یتیمی دی, اور خود اپنے بچوں کو بھی اسی دلدل, اسی گڑھے میں پھینکا جس میں آپ نے ان کو پھینکا ہے. اور اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق حوالات میں بیٹھے لڑتے ہیں کہ تو کیتا, میں نہیں کیتا, میں اینا کو چاندہ سا, تو اینا کیتا, دابا تو ماریا سی, بندوق تو کڑی سی, تیرا غصہ قابو نہیں آیا, گولی تو چلائی سی. یعنی اب صرف نوچنے کے لیے دانت ہیں یا پھر اپنا ماس ہے, اندر بیٹھیں, اطمینان کے ساتھ اپنا ماس نوچیں, اپنے ماس کو کھائیں اور فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے اس کی سزا حق بجانب آپ پانے کے ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں دے اجازت. السلام علیکم.